अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम टू क्लासिक एंटरटेनमेंट चैनल। हम उम्मीद करते हैं कि आप सब खैरियत से होंगे और मज़े में होंगे। और आज हम आपके लिए लेकर आ गए हैं सिलसिला नॉवेल कहीं प्यार ना हो जाएगी एपिसोड 3, जिसको आपके लिए तहरीर किया सैयदा तहसीन ने। तो फिर जल्दी से चलते हैं नॉवेल की तरफ, मगर उससे पहले अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो उसको सब्सक्राइब करें, आइकन बटन दबाएं ताकि हमारी नई और म्यारी वीडियोस आपको सबसे पहले देखने को मिले। तो फिर चलते हैं नॉवेल कहीं प्यार ना हो जाएगी एपिसोड 3 की तरफ। हुमैरा और ताहिरा अपने मामूल के कामों से फारिग हुई तो शॉपिंग के लिए तैयार खड़ी थीं। बीजान के हुक्म के मुताबिक आशा एहतशाम की गाड़ी में नहीं बैठेगी, इसलिए अहमद की गाड़ी में ताहिरा, शाजिया और आशा बैठीं, जबकि एहतशाम की गाड़ी में हुमैरा और सारा बैठी थीं। एहतशाम तो इन पाबंदियों पे सर पकड़ के रह गया, लेकिन वो बड़ों की रिवायतों के खिलाफ भी नहीं जा सकता था, इसीलिए सब्र से काम लेना ही बेहतर था। एहतशाम की गाड़ी आगे थी, जबकि अहमद की गाड़ी उनसे पीछे ही थी। सड़कों पे ट्रैफिक का एक हुजूम था। एहतशाम बहुत एहतियात से गाड़ी भगाता जा रहा था, लेकिन जो ही उसने बैक मिरर पे नज़र की, अब उसे अपने पीछे अहमद की गाड़ी नज़र नहीं आ रही थी। ये अहमद लोग कहाँ रह गए हैं? अभी कुछ देर पहले तक तो हमारे पीछे ही थे। एहतशाम ने तफक्कुर से पेशानी सहलाते हुए हुमैरा से बात की। रुको, मैं शाजिया को कॉल करती हूँ। हुमैरा ने बैग से अपना मोबाइल निकालते हुए कहा। शाजिया, कहाँ रह गए आप लोग? हम तो मॉल के सामने मौजूद हैं। गाड़ी के रुकते ही हुमैरा ने मिरर से पार देखते हुए शाजिया को इतला देते हुए पूछा। अरे भाभी, क्या बताएं, अहमद की गाड़ी ख़राब हो गई है। हम लोग यहाँ पीछे ही रुक गए हैं वर्कशॉप पे। कुछ देर देखते हैं, वरना कैब बुक कर लेंगे। आप लोग शॉपिंग करें, हम भी आ जाते हैं कुछ देर में। शाजिया ने अपनी परेशानी बताई तो हुमैरा भी अफसोस किए बिना ना रह सकी। क्या कह रही थी पप्पू? बात के इख्तिताम पे एहतशाम ने मुड़ के मामा की तरफ देखा। उनकी गाड़ी ख़राब हो गई है, कुछ देर में पहुंचेंगे। चलो तब तक हम कुछ देख लेते हैं, हुमैरा ने तजवीज़ पेश की। गाड़ी पार्क करने के बाद वो तीनों मॉल के एंट्रेंस पे हम कदम अंदर की तरफ बढ़े। वैसे मानो बिल्ली, हम पे तो पाबंदियाँ आयद हैं शादी होने तक, लेकिन मुझे एक बात की समझ नहीं आई कि तुम दोनों अभी इन पाबंदियों से आज़ाद हो, फिर तुम अहमद की गाड़ी में क्यों नहीं बैठी? एहतशाम ने चलते चलते सारा से सवाल किया। भाई, सारा से मैंने ही कहा था कि वो हमारे साथ चले। वैसे भी शॉपिंग तो सबने इकट्ठे ही करनी थी ना। जब शॉपिंग भी सब एक साथ होंगी तो अब ऐसी भी कोई पाबंदी आयद नहीं है आप पे बेटा जी। इससे पहले कि सारा लब खोलती, हुमैरा बोल उठी, साथ ही बेटे की पाबंदी वाली बात पे रोशनी भी डाली। अरे मामा, हो सकता है मोहतरमा अहमद की गाड़ी में बैठना चाह रही हूँ। आपने ख्वामख्वाह जुल्म कर दिया बेचारी मानो बिल्ली के साथ। एहतशाम ने अफसोस का इजहार किया, लेकिन उसका अंदाज शरारत भरा था। जी नहीं, मैं आपकी तरह बावली नहीं हो रही एहतशाम भाई। सारा ने कदम रोके एहतशाम के करीब होते हुए सरगोशी की। हुमैरा जो उनसे 2 कदम आगे बढ़ गई थी, वो नहीं सुन पाई। मैं अपनी खुशी से मुमानी के साथ आई हूँ। दूसरे ही लम्हे सारा ने भवें उचकाए बुलंद आवाज़ से कहा। अहमद के लबों पे सारा की इस हरकत से तबस्सुम खिल उठी। चलाकू मासी, ज़रा बुलंद आवाज़ से कहो, क्या कह रही थी तुम? एहतशाम ने सारा को कान से पकड़ते हुए कहा। एहतशाम, क्या कर रहे हो? लोग देख रहे हैं। छोड़ो बच्ची का कान। बुलंद आवाज़ से ही तो कह रही है कि वो अपनी खुशी से हमारे साथ आई है। बहुत प्यारी और मासूम है मेरी बच्ची। मेरी ख्वाहिश तो थी कि सारा को अपनी बहू बनाती, लेकिन कुछ ख्वाहिशात अधूरी ही रह जाती हैं। हुमैरा ने बेटे को सरजश करने के बाद जो अपनी असली अधूरी ख्वाहिश का इजहार किया, सारा ने तो निगाहें ही नहीं उठाईं। जबकि अहमद भी सारा के कान को आज़ाद करता हुमैरा की बात पे शॉक्ड हुआ। मामा, आप भी ना ऐसे ही कुछ भी बोल देती हैं। वो क्या सोचेगी? वो उम्र में मुझसे काफ़ी छोटी है और हम दोनों के रिश्ते तय हो चुके हैं, तो आपको ऐसी किसी ख्वाहिश का इजहार नहीं करना चाहिए था। एहतशाम ने सोचा शायद सारा को बुरा लगा हो। सारा अब उनसे कुछ फासले पे निगाहें झुकाए चल रही थी। जब ही एहतशाम ने हुमैरा से धीमे लहजे में कहा, मगर सारा के कानों से भी उसकी आवाज़ टकरा गई थी। भाई, मैंने अपने दिल में पनपने वाली ख्वाहिश को ही जाहिर किया है, इसमें गलत ही क्या है? कितनी लाजवाब लगती है तुम दोनों की जोड़ी। और उम्र में क्या रखा है, पहले पहले 10-12 साल का फ़र्क आम होता था। इतना फ़र्क हो तो लड़कों का रोब रहता है और लड़कियां शौहर से दबक के रहती हैं। और पता है,
مرد دگنی عمر کا ہو تو بیوی سے محبت بھی دگنی ہی کرتا ہے۔ حمیرہ پھر بھی باز نہیں آئیں تو سارا ان کی بات پہ جھیپ کے رہ گئی، جبکہ احتشام سر پکڑ کے رہ گیا کہ آج انہیں کیا ہو گیا ہے۔ لیکن ان میں سے کوئی نہیں جانتا تھا کہ حمیرہ کی دلی مراد پوری ہونے کو ہے۔ وائٹ شرٹ کے ساتھ گرے پینٹ کوٹ اور گوگلز احتشام کی پرسنالٹی کو مزید جاذب نظر بنا رہے تھے۔ وہ اب خاموشی سے آگے چلتے جا رہا تھا۔ حمیرہ اور سارا باتیں کرتی ہوئی اس کی پیروی کر رہی تھیں۔ احتشام، ایسا کرتے ہیں پہلے شادی کے جوڑے دیکھ لیتے ہیں، ہمارے دیکھنے اور نکلوانے تک وہ لوگ بھی آ جائیں گے۔ حمیرہ نے گویا بیٹے سے کہا کہ اب وہ ان کی پیروی کرے۔ احتشام تائید میں سر ہلاتے ان کے پیچھے چل پڑا۔ وہ ایک بہترین بوتیک میں داخل ہو چکے تھے جہاں دلہن کے لیے ہر طرح کا خوبصورت سے خوبصورت مواد موجود تھا۔ سارا، دیکھو بیٹی، اگر تمہیں ان میں سے کچھ اچھا لگتا ہے تو بتاؤ، حمیرہ نے سارا سے کہا، جو ماما کے بغیر اکیلے کچھ بھی پسند کرنے سے کترا رہی تھی۔ اسے زیادہ تر شاپنگ ماما ہی کر کے دیتی تھیں، خود وہ بچی ہی بنی ہوئی تھی ابھی تک۔ جی مومانی، لیکن حمیرہ کی بات پہ گھوم پھر کے آرٹیکلز کا مشاہدہ کر رہی تھی۔ یہ ٹیپنگ کلر کی میکسی دیکھو بیٹا، مجھے تو لگ رہا ہے کہ رسم کے لیے پرفیکٹ ہے اور پھر تم پہ جچے گی بھی بہت۔ احتشام سامنے صوفے پہ بیٹھا بور ہو رہا تھا، اس لیے وہاں پڑا میگزین اٹھا کر ورک گردانی کرنے لگا۔ یہ آرٹیکل دکھائیں پلیز، حمیرہ نے وہاں کھڑی لڑکی سے کہا۔ آپ بیٹھیے، میں آپ کو چیک کروا دیتی ہوں۔ لڑکی نے انہیں بیٹھنے کے لیے کہا اور پھر کچھ ہی دیر میں وہ بما اس ڈریس کے حاضر تھی۔ کیا آپ ٹرائی کرنا چاہتی ہیں؟ لڑکی نے ڈریس صوفے کے سامنے پڑے شیشے کی میز پہ رکھتے ہوئے سارا سے پوچھا۔ نہیں، ابھی نہیں، سارا نے جھجکتے ہوئے جواب دیا۔ یہاں تو ماما اور احمر بھی نہیں تھے، پھر وہ کس کو پہن کر دکھاتی، اس نے دل میں سوچا۔ اوکے، وہ لڑکی سائڈ پہ جا کھڑی ہوئی۔ حمیرہ نے میکسی کے ساتھ پڑا انتہائی نفیس کامدار دوپٹہ احتیاط سے اٹھایا اور کھڑے ہوتے ہوئے سارا کے اوپر اڑا دیا۔ ماشاء اللہ، کتنی حسین لگ رہی ہے میری بچی، وہ اس کی بلائیں لینے لگی۔ احتشام بھی میگزین چھوڑ کر بغور اسے ہی دیکھ رہا تھا۔ مانو بلی سادگی کے ساتھ بھی بے حد حسین لگ رہی تھی۔ تم بتاؤ شامی، کیسی لگ رہی ہے سارا؟ حمیرہ خود تعریف کرنے کے بعد اب بیٹے سے پوچھ رہی تھی۔ ہوں خوار لگ رہی ہو مانو بلی۔ احتشام نے اس کے قریب ہوتے سرگوشی کی تو سارا شرماتے ہوئے نظریں جھکا گئی۔ احتشام بھائی۔ احتشام اس کے چڑھنے پہ دھیمے سے مسکرایا اور تھم کے اشارے سے ماما کو اوکے کا سائن دیا۔ کیا کہتی ہو، پیک کروانے سارا؟ احتشام، اور میری طرف سے تو اوکے ہے۔ حمیرہ تو ایسے بول رہی تھی جیسے سارا کا رشتہ احمد کی بجائے احتشام سے طے ہوا ہو، جب ہی اس کی پسند پہ سب اوکے کر دیا۔ لیکن دوسرے ہی لمحے حمیرہ کے دل میں خیال آیا تو بیٹے سے مخاطب ہوں۔ ایسا کرو احتشام، اس کی پک بناؤ اور اپنی پھپھو کو بھیج دو، دیکھو وہ کیا کہتی ہیں۔ سارا کو بھی حمیرہ کی یہ تجویز پسند آئی تھی کہ ماما بھی دیکھ لیں گی۔ اوکے کہتے ہوئے احتشام نے کلک لے کر پھپھو کو بھیج دیا اور تھوڑی ہی دیر میں ان کا میسج بھی آ گیا۔ ماما، پھپھو کی طرف سے بھی اوکے ہے، احتشام نے حمیرہ کو بتایا۔ گڈ، ہو گیا، تم کیا کہتی ہو؟ حمیرہ دوپٹہ اتار کے واپس میز پہ رکھتے ہوئے سارا سے ہم کلام ہوئی۔ ماما، یہ بلی ہماری پسند کی تھوڑی نہ شاپنگ کرے گی، یہ تو احمد سے پوچھ کے ہی لے گی۔ احمد بتائے نا یہ کیسا لگے گا مجھ پہ؟ احتشام نے بور ہونے سے بچنے کے لیے سارا کو چڑھانا شروع کر دیا تھا، جب ہی قدرے نسوانی انداز میں اس کی نقل اتارنے لگا۔ دیکھیں نا آنٹی، سارا نے اب کی احتجاجاً آنٹی سے شکایت کی اور ساتھ ہی ساتھ خود بھی میدان میں اتر آئی۔ اچھا، آپ بھی تو آشا کے لیے ہاتھ پہ ہاتھ دھر کے بیٹھے ہیں کہ ہونے والی بیگم آئیں گی تو ان کی پسند کے مطابق لیں گے ہر چیز۔ ہاں بھائی، میں تو ہر چیز اس کی پسند کی ہی خریدوں گا، احتشام دبنے کی بجائے ڈھٹائی سے بولا۔ شامی، کیوں تنگ کر رہے ہو بچی کو؟ حمیرہ بھی حمایت میں فوراً بول اٹھی۔ بچی نہیں ہے اب، یہ نکاح ہونے والا ہے، اب تو بچی کہنا چھوڑ دیں، بڑے ہونے دیں اسے۔ احتشام نے لفظ بچی پہ زور دے کر کہا۔ آپ سے تو 8 برس چھوٹی ہوں نا شامی بھائی، پھر بچی ہی ہوئی نا، ویسے بھی ابھی تو صرف نکاح ہی ہو رہا ہے، شادی تو میں پورے 5 سال بعد کروں گی۔ سارا نے اپنی بڑی خوبصورت آنکھیں مٹکاتے ہوئے جس انداز میں کہا، احتشام کے لبوں پہ بھی مسکراہٹ بکھر گئی۔ وہ تو پتہ چلے گا احمد صاحب 5 سال انتظار کر پائیں گے کہ نہیں۔ احتشام نے بھی اس کو اسی کے انداز میں جواب دیا تھا۔ سارا جواب میں شرما کے رہ گئی۔
شازیہ کی کال تھی۔ وہ کہہ رہی تھی کہ گاڑی تو ٹھیک ہو گئی ہے لیکن یہاں ٹریفک کا اتنا رش ہے کہ ہم لوگ نہیں آ سکیں گے۔ شاید کوئی ریلی نکلی ہوئی ہے، پتہ نہیں وہ کب ہٹے اور کب راستے کھلیں۔ وہ بھی وہاں سے نزدیک موجود شاپنگ ہال میں چلے گئے ہیں۔ شازیہ کی طرف سے اطلاع ملتے ہی حمیرہ ان دونوں سے مخاطب تھیں۔ سو ہمیں بھی کچھ نہ کچھ شاپنگ کر لینی چاہیے، آخر کو ہم بھی 3 ہیں اور ہماری پسند بھی بری نہیں ہے۔ حمیرہ نے مسکراتے ہوئے تمام تفصیل پیش کی۔ شازیہ کی کال کے بعد احتشام اور سارہ کے چہرے اتر گئے تھے۔ حمیرہ وہاں سے سارہ کے لیے میکسی خریدنے کے بعد اب جیولری شاپ کی طرف آ گئی تھیں۔ گاڑی میں کوئی خاص مسئلہ نہیں ہوا تھا لیکن یہ سب احمر کا پری پلان تھا۔ وہ لوگ بھی شاپنگ مال میں داخل ہونے کے بعد اب برائڈل ڈریسز دیکھ رہے تھے۔ میں تو کہتی ہوں کل پھر آ جائیں گے بھابھی، احتشام اور حمیرہ بھی ساتھ ہوں تو اچھا ہے، ان کی پسند بھی شامل ہو جائے گی نا؟ شازیہ نے طاہرہ سے کہا۔ ارے پھپھو، ہم 4 لوگ ہیں اور کچھ لیں گے تو اچھا ہی لیں گے، احتشام بھائی کو بھی پسند آئے گا، احمر نے اپنی رائے دی۔ آشا نے سامنے ریڈ لہنگا اٹھا کے دیکھا جو گولڈن کام سے بھرا ہوا تھا۔ اس نے سر پہ دوپٹہ رکھ کے احمر کی طرف دیکھا تو احمر نے شازیہ اور طاہرہ کو ایک لہنگے پہ ڈسکشن کرتے دیکھ کر آشا کے قریب ہوتے سرگوشی کی۔ آفت لگ رہی ہو۔ آشا نے نگاہیں حیا میں جھکا لی تھیں۔ یہ مجھے پسند ہے شازیہ آنٹی۔ احمر کی طرف سے اوکے ملنے پر آشا نے گویا وہی ڈن کر لیا تھا۔ یہ بہت زیادہ ہیوی ہے جانی، کیری کر لو گی؟ کوئی اور بھی دیکھ لیتے ہیں، طاہرہ نے رائے پیش کی۔ نہیں آنٹی، مجھے یہی لینا ہے، وہ تو بضد تھی۔ اچھا، اس لہنگے کی تصویر لے کر احتشام اور حمیرہ بھابھی کو بھیجو، دیکھو وہ کیا کہتے ہیں، شازیہ نے اس کی ضد کے جواب میں کہا۔ جی آنٹی۔ آشا نے پک لی اور احتشام کو سینڈ کر دی۔ تو آپ نے ہمارے بغیر ہی شاپنگ کر لی؟ جواب میں احتشام نے ٹیکسٹ کیا تھا۔ آپ کے بغیر کرنی ہوتی شاپنگ تو آپ کو پک بھیج کر نہ پوچھتی۔ آشا کے جواب پہ احتشام کے لبوں پہ مسکراہٹ پھیل گئی تھی۔ ایسے کیسے پتہ چلے گا مجھے؟ دوپٹہ اوڑھ کے پک بھیجو، پھر ہی کچھ بتا پاؤں گا، احتشام نے فرمائش کی۔ احمر بھی آشا کے سر پہ کھڑا تمام میسیجز پڑھ رہا تھا۔ احتشام کی اس بات پر احمر کے چہرے کے تاثرات بدل گئے تھے۔ آشا بھی احمر کے تیور دیکھ کر پک کا ارادہ ترک کر چکی تھی۔ کیا کہا احتشام نے؟ شازیہ نے پوچھا۔ صاحب کہہ رہے ہیں دوپٹہ اوڑھ کے تصویر بھیجو۔ آشا کی بجائے احمر نے جھلا کر جواب دیا۔ وہ آشا کو کچھ جتانا چاہ رہا تھا۔ ہاں تو بھیجو نا، سوچ کیا رہی ہو؟ اب کی طاہرہ گویا ہوئی۔ دوپٹہ اوڑھے اس نے سیلفی لی اور احتشام کو بھیج دی۔ بہت تڑپا رہی ہو لڑکی، اتنا انتظار کروانا بھی اچھا نہیں ہوتا۔ خیر کوئی نہیں، بعد میں سارے بدلے وصول کروں گا۔ احتشام کو میسج تصویر سینڈ کرنے سے قبل آیا ہوا تھا۔ آشا نے پڑھنے کے بعد سر اٹھا کر احمر کی جانب دیکھا جس کا موڈ مزید بگڑ چکا تھا۔ چشمے بددور۔ احتشام نے اس کی پک دیکھنے کے بعد ماما کو بھی دکھایا اور اوکے کا میسج کر دیا۔ آنٹی، ان کی طرف سے بھی اوکے ہے، آشا نے طاہرہ اور شازیہ کو بتایا۔ میسج ٹیون کے ساتھ ہی پھر سے موبائل کی لائٹس آن ہوئی تھیں۔ جو تمہیں پسند ہے لے لو، تمہاری پسند ہی میری پسند ہے، تصویر تو آنکھوں کو سیراب کرنے کے لیے تھی۔ احتشام کے رومانٹک موڈ کو بھاپتے ہوئے آشا نے اسکرین لاک کر کے موبائل سائڈ پہ رکھنے میں ہی عافیت جانی۔ احتشام آج پہلی بار آشا سے اس انداز میں بات کر رہا تھا۔ حمیرہ اور سارہ نے بھی احتشام سے مشورہ کرتے کرتے خاصی شاپنگ کر لی تھی۔ ویسے سب کچھ الٹ ہی ہو گیا ہے، تمہاری ساری شاپنگ میری پسند کی ہے اور آشا کو وہاں بیچارہ احمر بیٹھ کے مشورے دے رہا ہوگا، احتشام نے سارہ سے کہا۔ انہوں نے وہی چیزیں ڈن کی تھیں جن کو احتشام نے اوکے کیا تھا، جو احتشام کو پسند نہیں آئیں پھر وہ انہوں نے بھی ریجیکٹ کر دی تھیں۔ ویسے تم بھی احمر کو پک بھیج کر مشورہ لے لیتی۔ جیولری شاپ میں پہنچتے ہی احتشام نے سارہ کو مشورہ دیا۔ نہیں، اس کی ضرورت نہیں ہے، آنٹی ہے نا، پھر آپ بھی تو ہیں نا احتشام بھائی، سارہ نے عام سے انداز میں جواب دیا۔ ٹھیک ہی تو کہہ رہی ہے سارہ، ویسے بھی تمہاری پسند کا تو جواب ہی نہیں، یقیناً سب کو ہماری شاپنگ پسند آئے گی، حمیرہ نے بیٹی کی پسند پہ اتراتے ہوئے کہا۔ پھر جیولری، جوتے سب میں ہی احتشام کی پسند شامل تھی۔ دوسری طرف آشا نے بھی ہر چیز احمر کی پسند سے ہی لی تھی۔ احمر کا موڈ بھی اب خوشگوار ہو گیا تھا۔ شام گئے وہ لوگ گھر لوٹے، سب کا تھکن سے برا حال تھا، اسی لیے فی الحال ساری کی گئی شاپنگ کو ایک سائڈ پہ رکھ دیا کہ کل سنڈے ہے، چھٹی ہے، آرام سے دیکھیں گے۔
رات کے کھانے سے فارغ ہو کر سب اپنے اپنے کمروں میں چلے آئے تھے۔ آشا کا موبائل آج پھر سے بجنے لگا تھا۔ سوری سارا، میری کال آ گئی ہے، تم آرام کرو، میں کچھ دیر میں آتی ہوں۔ آشا پھر سے بہانہ بنا کر باہر نکل گئی تھی۔ سارا نے بھی زیادہ غور نہیں کیا، بلکہ تھکان کی وجہ سے وہ بستر پر ڈھہ گئی۔ آشا باہر آئی تو سامنے کوئی نہیں تھا۔ وہ تیزی سے سیڑھیاں چڑھنے لگی، لیکن کچن سے نکلتے ہوئے اسے کسی نے اوپر جاتے ہوئے دیکھ لیا تھا، لیکن قدم آشا کے کمرے کی طرف بڑھا دیے۔ کچن میں احتشام تھا۔ لاؤنج میں روشنی انتہائی مدھم تھی، اس لیے وہ ٹھیک سے نہیں دیکھ پایا تھا۔ وہ سمجھ رہا تھا کہ سارا اوپر احمد سے ملنے جا رہی ہے، اسی لیے آشا سے ملاقات کو ایک نظر دیکھنے کی امید لیے احتشام نے بھی قدم آشا کے کمرے کی جانب بڑھا دیے تھے۔ جی فرینڈس، آج کے لیے بس اتنا ہی۔ انشاءاللہ بہت جلد ایک نئے ایپیسوڈ کے ساتھ حاضر ہوں گے۔ ہمیں اپنے کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے سے ضرور آگاہ کیجیے گا کہ آپ کو یہ ناول کیسا لگ رہا ہے۔ جڑے رہیے کلاسک انٹرٹینمنٹ کے ساتھ، جہاں ہم بہت جلد ایک نئے ایپیسوڈ کے ساتھ حاضر ہوں گے۔ تب تک اپنا خیال رکھیے گا۔ ٹیک کیئر اینڈ اللہ حافظ۔ السلام علیکم۔